Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is To the Lighthouse in Part 2, and this novel is written by Virginia Woolf. First of all, I will tell you about Virginia Woolf. She was a great critic as well as great novelist of England. यूँ लगता है कि जैसे हम शेक्सपियर के दौर में शेक्सपियर को देखते हैं और फिर वहाँ पर मिल्टन को देखते हैं, फिर हम डिकन्स को देखते हैं और इसी तरह बहुत से बड़े बड़े इब्सन जैसे राइटर्स को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई खला सा महसूस होता है, कोई हमें वहाँ पर फीमेल करैक्टर नज़र नहीं आती। इसी तरह 20th सेंचुरी के अंदर आकर ऐसा लगता है कि वर्जीनिया वुल्फ उसी पाए की कोई राइटर है जो पहले से एक खला चला आ रहा था, वहाँ पर एक इंतहाई कद आवर कोई दरख्त कायम हो गया है, कोई मीनार कायम हो गया है, ऐसा लगता है। उसके मेंटल डिसऑर्डर भी थे और आपको पता ही है उसने सुसाइड की थी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। वो एक अजीब रप्चर के अंदर थी, अजीब कैफियत के अंदर थी। मे बी दैट वाज एबनॉर्मलिटी, मे बी दैट वाज डिसऑर्डर, मे बी दैट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, but in this problem she has revealed a lot of things. Okay, तो वर्जीनिया वुल्फ को आपने जब कंसिडर करना है, ही इज़ रियली अ जेंगो करैक्टर इन फीमेल करैक्टर्स। मेरे ख्याल में जेम्स जॉयस को हम पढ़ते हैं जब, तो हमें वाकई कोई किरदार, कोई इंतहाई डिफरेंट चीज़ पेश करने वाला कोई शख्स नज़र आता है, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही कोई कद आवर शख्सियत नज़र आती है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना सिर्फ इन हर न्यू काइंड ऑफ राइटिंग्स एज अ नावलिस्ट बट आल्सो एज अ क्रिटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो दैट वाज अ लिटिल विथ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा और फिर ताकि आपके जहन में कोई फ्रेम रह जाए। हम जस्ट इसको, ये समरी भी इंट्रो समरी है, दैट इज़ नॉट अ डिटेल समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इंट्रोडक्शन। उर्दू में ये बुक है, कौन सी बुक है जी? करंट नावल में एक समरी लिखी हुई है, पेज नंबर 258 पर इस समरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। समरी में हम बार बार रुक कर चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाए। दिस लेक्चर इज़ जस्ट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड आफ्टर दैट मे बी नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चंस टू एज वेल। ओके, यू कैन आल्सो शेयर योर ओन डिबेट ड्यूरिंग दिस लेक्चर। समरी के अंदर कोई और चीज़ आप अपने शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर इट। यस, कंटिन्यू फ्रॉम बिगिनिंग। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे अपनी 8 बच्चों और 6 मेहमानों के साथ स्कॉटलैंड के नज़दीक एक जजीरे पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। फर्स्ट 2 करैक्टर्स जो कि मेजर करैक्टर हैं, जो कि मेजर पेयर है इसके अंदर, मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे, इन दोनों के 8 बच्चे हैं और ये स्कॉटलैंड के करीब किसी जजीरे के ऊपर जाकर हर दफ़ा गर्मियों में छुट्टियां गुजारते हैं और उस जजीरे पर दूर कहीं लाइट हाउस भी नज़र आ रहा है जी। वहाँ इन्हें ज़्यादा अरसा रिहाइश रखने में ऊंची आवाज़ में, ताकि रिकॉर्डिंग आपकी बेहतर तरीके से हो सके। वहाँ इन्हें ज़्यादा अरसा रिहाइश रखने में दिक्कत पेश नहीं आती क्योंकि वहाँ इनका पहले से ही अपना ख़रीदा हुआ घर होता है। वहाँ पहुँचने पर इनका सबसे छोटा 6 साला बेटा, जिसका नाम जेम्स है, वो खिड़की से बाहर एक रोशनी का मीनार लाइट हाउस देखता है। लाइट हाउस जो कि टाइटल भी है, जेम्स छोटा बेटा है मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे का, और वो वहाँ खिड़की से, विंडो से वो ग्लेयर करता है, झांकता है। किसको देखता है? वो उस रोशनी के मीनार को देखता है। ये लाइट हाउस क्या है? जजीरे, छोटे जजीरों पर लाइट हाउस बना दिए जाते हैं। समंदर के अंदर मौजूद कोई पहाड़ है, जजीरों से थोड़ा सा दूर, वहाँ पर लाइट हाउस बनाया जाता है। ये लाइट हाउस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि लोग सोच रहे होते हैं कि बे मीन वो किनारा, सहल समंदर, भी वो सहल तो दूर है, हम शिप लेकर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उस सहल से पहले कोई चट्टान होती है, तो वो चट्टान का अक्सर पता नहीं चलता। पता जब नहीं चलता तो क्या होता है, वो कोई शिप भी वहाँ पर टकरा सकता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं या गवर्नमेंट होती है, वो वहाँ पर एक
لائٹ ہاؤس بنا دیتی ہے. ایک اونچا سا مینار بنایا جاتا ہے جس کے اندر چڑھ کر جانا آسان ہو اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ روشن کر دی جاتی ہے ایوری ایوننگ کو. اب ایوری ایوننگ کو روشن کر دی جاتی ہے، ڈے میں ضرورت نہیں پڑتی. ڈے میں مینار بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور چٹان کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. رات کے وقت کیونکہ نظر نہیں آتا اس کے. اچھا چلو، اس لائٹ ہاؤس کی روشنی بہت تیز ہے. یہ روشنی اسٹیڈی ہے، ٹائرنٹ ہے، ظالم قسم کی روشنی بھی ہے، سیدھی پڑتی ہے. اور جب یہ روشنی پڑتی ہے تو سمندر کا بلوئش پانی جو ہے وہ لیمن کلر میں آ جاتا ہے. لیمن کلر میں آتا ہے تو اس کے اندر وہ لہریں جو ہیں وہ سلوٹ میں بدلتی کھلتی نظر آتی ہیں، لہریں پائل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لہریں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں. دیٹ از اے ریئلی وین کہ لیمن کلر کے اندر ساری کی ساری وہ ویوز اور دور دور تک سمندر میں اس لائٹ ہاؤس کی روشنی کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں، جیسا کہ آپ کو سمری میں بتایا گیا ہے، انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ جیمز از واچنگ ٹو اے لائٹ ہاؤس اینڈ ہی واچنگ لائٹ ہاؤس تھرو دا ونڈو. اب ونڈو از سم تھنگ. اب دیکھیں اس ناول کے اندر مینی تھنگز آر unrevealed. You have concentration. بہت چیزیں unrevealed ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں unrevealed کی گئی ہیں، ایسی چیزیں unrevealed، اس میں unrevealed ہیں اور ایسی چیزیں کے بارے میں انڈیکیٹ کیا گیا ہے، unrevealed چیزوں کے بارے میں انڈیکیٹ کیا گیا ہے جس تک ہم نے خود سفر کرنا ہے، نہ کہ کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک لے جانا ہے. دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں BA میں کہ سیلف ایجوکیشن از دا بیسٹ ایجوکیشن. آپ کی سیلف ایجوکیشن سب سے اچھی ہے. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ سیدھے سے بات کرتے ہیں یہ مذہبی لوگ، سمجھ نہیں آتی. ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے، ہر چیز تو کہی گئی ہے، بتائی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے اور کچھ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بس آپ ہمیں رہنے دیں ہمارے حال پر، ہم مسلمان نہیں بھی ہیں تو کافر بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ اتنے ریجڈ سخت ہوتے ہیں، نامعقول ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی چیز ان کے اندر سیلف ایجوکیشن کی بیس پر گریجول رویل ہو چکی ہوتی ہے، اس تک انہوں نے سفر خود کیا ہوتا ہے. میری یہ بات فالتو نہیں ہے، میں اس بات کو صرف جوڑنے لگا ہوں اس بات سے کہ انریویل چیزوں کے بارے میں انڈیکیشن دیا گیا ہے. You have to reveal it in your own mind. Then when you reveal it in your own mind, then میں آپ سے پوچھوں گا کہ کلثوم مجھے بتائیے کہ آپ کو لائٹ ہاؤس کیسا لگا اور ونڈو میں سے دیکھنا کیا ہوتا ہے. آپ کہیں گے that is something, but you will understand it by your own experience and travel, and that will happen gradually. میں کہوں یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ناول پورا پڑھ لیا، اتنا کریٹک پڑھا، بھائی مجھے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں آپ کہیں گے سر وہ مجھے بہت کچھ کہنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. وہ آپ خود پڑھ لیں، خود دیکھ لیں. Do you understand? So لائٹ ہاؤس از سم تھنگ. سامنے اسٹڈی نظر آتی ہے، کوئی روشنی ہے، وہ اسٹڈی ہے، وہ کرول بھی ہے، وہ وہاں ارد گرد کے سمندر کا رنگ بھی بدل دیتی ہے، لیکن اس کو ونڈو میں سے دیکھا جاتا ہے. اب مجھ سے آپ کویشچن کیوں نہیں کرتے کہ سر دیکھنا اور ونڈو میں سے دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا دیکھو بیٹا، وہ آپ کو خود ہی تھوڑا سا احساس ہو جائے گا، یا کہیں نہ کہیں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یا کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا. جیسے کہ میں نے ایک بار کہا زندگی کیا ہے، میں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا زندگی ایک وین ہے. آنکھیں بند کر لو، زندگی ختم. آنکھیں کھولی ہیں تو سامنے ایک وین نظر آتا ہے. وین اگر نظر آ رہا ہے، اگر وین نظر آ رہا ہے سامنے، تو سمجھو کہ دنیا ہے، کائنات ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. آنکھیں بند،
اس کا مطلب موت کیا ہے؟ موت یہ کہ دو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بس موت ہوتی ہے۔ ایک نظارہ آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے ٹی وی، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب دیٹ واز آلسو کنڈیشن 10 سال پہلے ونڈو کے اندر سے، جیسے کھڑکیوں کے اندر سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ آنکھیں دو کھڑکیاں ہیں، میری کیفیت تھی، میری فیلنگس تھی۔ سو جیمز از واچنگ تھرو دا ونڈو، ہی از واچنگ تھرو دا ونڈو، وہ کھڑکی کے اندر سے دیکھ رہا ہے۔ اب واٹ از دا ونڈو؟ کیا ہر شخص کی ایک ونڈو ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں ہے بیٹا؟ ہے؟ ہمارے گھر میں بھی ہے۔ اچھا، از اٹ اوکے؟ چلو یہ ونڈو کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے۔ اب آپ کہیں کس کا سمبل ہے ونڈو؟ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی۔ اب آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا؟ ہنا ہے۔ ہنا نے کہا کہ اب یہ بتائیے ونڈو کس چیز کا سمبل ہے؟ اب یہ تو مجھے گیان کرنا پڑے گا نا، مجھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ مجھے لگا کہ ونڈو ہی تو وہی زندگی ہے، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے۔ میں نے کیونکہ 10 سال پہلے کہا تھا کہ آنکھوں کی ونڈو بند تو زندگی بند۔ سر یہ کانشیسنیس آف ساؤل بھی تو ہو سکتی ہے۔ کانشیسنیس آف ساؤل، یس، بہت بڑی ٹرم اور بہت بڑی آپ نے بات کر دی ہے اس کو، لیکن اس کو پیچھے سے اس کو سپورٹ دینی ہوگی، اور یہ بڑی اچھا پوائنٹ ہے۔ کانشیسنیس آف ونڈو آف کانشیسنیس، یہ ہمارے شعور کی ونڈو ہے۔ گڈ، اور اس ونڈو سے مختلف لوگ آ کر دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں۔ دیٹس ویری گڈ، آگے بڑھتے ہیں جی۔ اور وہ اس کو قریب جا کر دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پرزور اصرار کرتا ہے کہ وہ سبھی گھر والے جلد ہی اس مینار کی سیر کرنے کے لیے جائیں۔ اب دیکھیں، سٹوری دو طرح سے سپلٹ ہے۔ ایک سٹوری آن دا گراؤنڈ ہے، فزیکل ہے، ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک انڈر دا لیئر ہے۔ ایک سامنے لائٹ ہاؤس ہے جس پر ٹریول کرنا ہے، ہم نے جانا ہے، وہ خواہش کرتا ہے۔ دیکھیں، کوئی چیز بھی جب دور ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، یہ انسان کی زندگی آپ غور کریں ذرا تھوڑی سی کس طرح سے ہے۔ بس ہر شخص تو ایک مینار دیکھتا ہے، اسی مینار کو تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مینار تک پہنچنے کی یہ جو ساری سٹرگل ہے، یہی ساری زندگی ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے اندر بائی بورن یہ فکس کر دیا گیا ہے مٹیریل، کون سا؟ کہ وہ نہیں، وہ جانا ہے، نہیں وہ جانا ہے وہ اس مینار تک۔ یہ ان بورن ہے ہمارے اندر۔ کیا کرنا ہے جی آپ نے؟ ڈاکٹر بننا ہے۔ کیا کرنا ہے جی آپ نے؟ میں جی بزنس مین بننا ہے۔ کیا کرنا ہے جی آپ نے؟ میں نے بچے بڑے اچھی ان کی پرورش کرنی ہے۔ ہم خود ہی کوئی نہ کوئی مینار سیٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جن کے مینار نہیں ہوتے، جن کا کوئی ایم نہیں ہوتا، زندگی ان کی بڑی بور ہو جاتی ہے، اور اکثر وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے خودکشی نہیں کی، باقی ایم تو آپ نے پورے ختم چھوڑ ہی دیے ابھی۔ میں نے 2 دن پہلے مکمل دوبارہ اپنے ایم تیار کر لیے ہیں، یس، پورے اس کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، بہت سارے جھنجھٹ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ یس، ناؤ کم ٹو اے پوائنٹ۔ تو لائٹ ہاؤس کا کیا کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی خواہش آ گئی ہے نا اس جیمز کے اندر، لڑکے کے اندر، اور دیکھیں کہ خواہش پیدا ہوئی ہے، اور جب اس کے اندر اسٹرینتھ، طاقت پیدا ہوئی ہے، میچورٹی ہوئی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ناول آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ٹریول وہ کرتا ہے آخر، اور وہ اس پر بوٹ کو چلاتا بھی ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ لائٹ ہاؤس جو ہے، اس لائٹ ہاؤس تک ٹریول ہے، وہ جانا چاہتا ہے وہاں پر، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ جائیں گے، ویسے جیمز کو بتایا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو۔ ایٹ دا سیم ٹائم پھر 2 پوائنٹس ہیں جو میں بتانا چاہتا تھا۔ ایک یہ فزیکل ٹریول، ہم دیکھتے ہیں اوکے جی ایک بچہ ہے جس کی خواہش ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پر سفر کرنا چاہتا ہے۔ ایک انڈر گراؤنڈ میننگ چل رہا ہے، لائٹ ہاؤس کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، بچے کا ٹریول کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ فیملی ممبرز اور یہ بچہ یہ جو ٹریول کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اس کو سمبلائز کرنا پڑے گا۔ لائٹ ہاؤس کو اگر آپ کہتے ہیں دیٹ از اے سمبل آف کانشیسنیس، یہ ہمارے کانشیسنیس کا سمبل ہے۔ میں جو باتیں کہوں گا، میں ایک نیچرل ریڈر ہوں، میں ایک نیچرل لٹریری پرسن ہوں، میں خود ایک کریٹک ہوں، میں کسی سے انفلوئنس نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے میری کہی ہوئی باتیں کتابوں میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے میری کہی ہوئی باتیں آج سے 20 سال کے بعد کوئی بھی دوبارہ کہے،
کہ ویری سمپل ہے، میں نے سمپلیفائی کیا ہے، باتیں صرف نہیں کر رہا. اچھا اوکے جی، اگر یہ کانشیسنیس کا سمبل ہے تو میں اس کو تقویت کیسے دے سکتا ہوں، میں اسے زور کیسے دے سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یس یہ کانشیسنیس کا ہی سمبل ہے. اس لیے شعور تک ہی تو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر انسان کیا جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کون ہوں، ہو آئی ایم. یہ بڑا بیسک کوشچن ہے. ٹھیک ہے، حسن نثار اگلے دن کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے او بھائی ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ زندگی کو گزارے کیسے. 10 دن سوچتے ہیں کہ ایسے گزار لیں، پھر 20 دن سوچتے ہیں کہ ایسے گزار لیں، پتہ نہیں چلتا. اٹس مین دیٹ انسان اس کوشش میں ہے، جاننا چاہتا ہے کہ زندگی کیسے گزارے، اور یہ کوشش اسی وقت ہی صحیح طرح سے آگے بڑھے گی جب پہلے آپ اپنے آپ کو انالائز کر لیں گے. وائی یو آر واچنگ دا مون، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں چاند کو، کیوں انالائز کرنا چاہتے ہیں مارس کو، کیوں گلیکسیز کو پڑھنا چاہتے ہیں. ان گلیکسیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈٹرمائن کرنا چاہتے ہیں کہ ریئلی وی آر ان دا پیٹرن آف دس یونیورس، یا وی آر یوز لیس جسٹ انسیکٹس وی آر. ہم اپنے آپ کو ڈٹرمائن کرنا چاہتے ہیں یہ کائنات واقعی ہمارے لیے ہے، یا ہم کائنات میں بس ایک کچرا کہیں جراثیموں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈٹرمائن کریں گے، ڈٹرمائن کرنے کے بعد یا تو ہم ایبسرڈ ہو جائیں گے، وائلڈ ہو جائیں گے، بے وقوف ہو جائیں گے، یا تو ہمیں لگے گا یس ریئلی یار ہمارے پاس جو وزڈم ہے، ہمارے پاس سوچ ہے، یس وی شوڈ ڈو سم تھنگ، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہ تو بہت بڑی کائنات ہے. اور یہاں تک سب اوکے. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ شعور کی طرف سارے بھاگتے ہیں. ہم انسان کس طرف بھاگتے ہیں؟ بچہ پیدا بڑا ہوا، اسے جی اچھے محنت سکھائیں، اسے سکھائیں جی آپ کون ہیں، آپ کس کی عبادت کریں گے، آپ کیسے رہیں گے، کیا کریں گے، ایم کیا ہیں، آپ کے سیٹ کیے جاتے ہیں. آپ کو پھر اس راستے پر ڈالا جاتا ہے. آج آپ بھاگ کر گرمی کے اندر آ گئی ہیں پڑھنے کے لیے. کیوں آئی ہیں؟ امی نے تو نہیں کہا کہ جاؤ پڑھو، انہوں نے شروع کرایا تھا، آپ اس راستے پر چل پڑے. اٹس مین دیٹ کہ انسان کے اندر انڈر لیئر کوئی ایک ایم سیٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی طرف ٹریول کرتا ہے. یہ ایم کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو ناول میں بتایا گیا ہے یہ کانشیسنیس ہے. اور میں اوور آل کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ واقعی انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے ساری زندگی. میری بات سمرائز ہو گئی ہے. ٹو دا لائٹ ہاؤس جو موجود ہے وہ کانشیسنیس کا سمبل ہے، اور جیمز وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص اپنے شعور کو پہچاننا چاہتا ہے. دیکھو بیٹا، اصل چیز انسان کا شعور ہی تو ہے. اگر یہیں شعور نہ رہے تو کیا انسان رہے گا؟ نہیں. آپ ایک باڈی تو ہوں گی چلتی پھرتی، جیسے پاگل ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. دے آر ناٹ بیکاز دے ہیو ناٹ کانشیسنیس. ان کے کانشیسنیس میں بگاڑ ہوتا ہے. آپ ہیں تو آپ کہاں ہیں؟ نہ آپ ہاتھ ہیں، نہ آپ آنکھیں ہیں، نہ آپ نوز ہیں، نہ آپ پھر کیا ہیں؟ آپ کیا یہ دماغ ہیں؟ دماغ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. پھر آپ کیا ہیں؟ ہاں، ہم دماغ کے اندر ٹھہری ہوئی یا کہیں ٹھہری ہوئی کوئی نہ کوئی ویو ہیں، کوئی سوچ ہیں، کوئی شعور ہے، کوئی اسٹریم آف کانشیسنیس ہیں. اور ہم اسی کو اگر پہچاننے کی طرف چلے جائیں، ہمارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اپنی ذات کا پہچان ہو جائے گی تو ہم بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سہل ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے آج ہم موبائل بنا رہے ہیں، 3G لا رہے ہیں، 4G لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ساری کوششیں ہماری فیوٹائل ہوں. ہو سکتا ہے ایک آدمی صبح اٹھے، آنکھیں بند کرے، آرام سے بیٹھے، پرسکون ہو، خیالات کو کاٹے، خیالات کے تمام دھاگے توڑ دے، کسی خیال کی باریکی میں نہ جائے، خاموش چھوٹے سانسوں کے ساتھ آنکھوں کی درمیان بھووں میں روشنی کو تاکتا اپنے اندر کے انسان کو، ہمزاد کو باہر نکال لے اور وہ کائنات کی سیر کرنے لگے، اور سیر کرنے کے بعد اسے سمجھ آ جائے اور واپس آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہاں تو بس سیر سپاٹا کرنا ہے، اصل میں تو پھر کوئی اور منزلیں باقی ہیں.
ہیں ابھی تو بس یہاں پر آئے ہیں، اور جس میکروسکوپ سے دور دراز دیکھا جا رہا ہے، جس برمودا ٹرائنگل کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو شمس الدین عظیمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھ لو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے، وہاں پر کوئی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، وہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، وہاں کا بھی پورا ایک آرگنائز سسٹم ہے۔ تو یہ کیسے؟ شعور سے پتہ چل جائے گا، اس شعور سے جس کی ہم نے پہچان کی۔ اور بھائی سنا نہیں ہے نا، وہ کہتے نہیں ہیں یہ بلیا تو رب نو لبنا تے پھول اندر دی کوٹھی ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانا، وہ بلیا سی مرنا نائی تے گور پیا کوئی ہور۔ تو یہ ہو سکتا ہے اسی سٹریم آف کانشسنس پر ٹریول کرنے کے بعد ہم پہچان جائیں کہ ہم کون ہیں، کائنات کتنی چھوٹی ہے، اور روزانہ آنکھیں بند کر کے سیر سپاٹے کرتے رہیں۔ کرنے ہیں سیر سپاٹے؟ کرتے رہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو آپ گیان حاصل کر چکے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو میں نے ایک بات کر دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں نے کیا کی کہ جیمز چاہتا ہے وہ اس لمبے تمبے کھمبے تک پہنچ جائے جس کے اوپر روشنی لگی ہوئی ہے۔ بات تو صرف اتنی سی تھی، ایسے ہی فلاسفی میں پڑ گئے ہیں ہم۔ آگے چلیں تو یہ باتیں ساری کیا ہیں؟ یہ باتیں ایسا ایسا رویل ہوتی جا رہی ہیں، میں انڈیکیشن دیتا جا رہا ہوں، میں کیپچر کرنے کی کوشش کرتا جا رہا ہوں۔ آپ نے پیچھے سے تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے، سوچنا ہے اس کے اوپر۔ اور سر ایک چیز اور بھی، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ بلیور نہیں بن جاتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اب یہ پہچاننے کا گر دیکھیں، بات یہ ایک پہچاننا یہ ہے جی میرا نام فلانا ہے، میں فزیکلی یہ ہوں، ایک بات یہ ہے۔ ایک پہچاننا اور ہے، اس پہچاننے کے لیے ایک انبورن روحانی جو شخصیت ہے اس کے تو قدر ایزی ہے، کوئی انڈیکیٹ کر دے گا یا خود بخود ہی وہ 40 سال تک جنگلوں میں پھر کر وہ گیان حاصل کر لے گا، وہ شعور حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کہے کہ میں بیٹھا بیٹھا فوراً میں نے پہچان لیا اپنے آپ کو، بھائی مجھے 15 سے 20 سال لگ گئے، باخدا کہتا ہوں، میں ہند سندھ پھر لیا، میں نے 15 سے 20 سال مجھے لگ گئے یہ بات سمجھتے سمجھتے کہ یہ خود ہی کیا تھی اور یہ اندر کی کوٹھی والی کیا بات ہے، یہ کیا بک بک ہے اندر کی کوٹھی، یہ اندر کی کوٹھی کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اندر کی کوٹھی کیا ہے، یار یہ کیا بک بک ہے اندر کی کوٹھی، سیدھی بات ہے۔ اندر کیا دیکھیں اب، اندر تو مجھے لگتا تھا میں جو ہی اندر دیکھا مجھے پائپ نظر آتا کہ ایک ونڈ پائپ ٹھہرا ہوا ہے یہاں پر، اندر سارا دل ٹھہرا ہوا ہے، ادھر گردے ٹھہرے ہوئے ہیں، اندر بدبو ہے، اسمیل ہے، بلڈ ہے، اندر کی کوٹھی اب کیا ہے، میں کہتا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں وہ مطلب اس چیز کو کیپچر کرتے کرتے پہلی بات اندر کو پہچانیں گے تو پھر بے عقیدہ ہو جائیں گے، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ اور وہ جو بے عقیدہ ہوں گے بڑے باضمیر قسم کے بے عقیدہ ہوں گے، اور جب میں کہنا باضمیر قسم کے تو پھر آپ رام رحیم تے مولا کی جے وچلی گل پتہ لگ جائے تے رولا کی، پھر رب کی اصل ذات کو پہچانیں گے۔ پھر آپ پتہ نہیں موسلے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ہندو رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، لیکن پھر وہ اندر والی بات پتہ چل جاتی ہے تو پھر آپ وہ پھر اصل رب کی ذات سے جا ملتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات کس لحاظ سے کتنی بری اور غلط ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، آپ کو تو بہت زیادہ معاف کرے، آپ بڑے گناہ گار ہیں۔ آگے بڑھیں۔ وہ اپنی ماں سے پرزور اصرار کرتا ہے کہ وہ سبھی گھر والے جلد ہی اس مینار کی سیر کرنے کے لیے جائیں۔ اس کی ماں اس کو وعدے کے ساتھ مطمئن کرتی ہے کہ اگر کل صبح دن کا موسم اچھا ہوا تو وہ سبھی وہاں جائیں۔ ٹھہر کر پڑھیں گے تو تھوڑا سا یہاں پر ساؤنڈ کلیئر آئے گی۔ آگے چلیں۔ جبکہ لڑکے کا باپ مسٹر ریمسے مزاحیہ خیز انداز میں کہتا ہے کہ کل موسم کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوگا، جس پر لڑکا بہت مایوس ہوتا ہے۔ اب مسٹر ریمسے، اب مسز ریمسے اسے یہ دلاسا دی ہے، مسز ریمسے
مسز ریمسے کا جو یہاں پر کریکٹر ہے وہ سمبلائز کرتا ہے کائنڈنیس کو. شی از کائنڈ. وہ اتنی کائنڈ ہے کہ اس کی امبریلا کے نیچے تمام لوگ سیکس کرتے ہیں. یہ میں سب سے ایزی میں نے اس کی ڈیفینیشن کر دی. وہ پیئر بناتی ہے نا لوگوں کے, ٹھیک ہے, میں نے سب سے آسان ڈیفینیشن کر دیا. اتنی رحم دل کہ اس کے امبریلا کے نیچے تمام لوگ سیکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی دل جوئی کرتی ہے. شی از کائنڈ. کمپیریٹیولی مسٹر ریمسے جو ہسبینڈ ہے, جو رائٹر ہے, جو کہ مطلب ہی از ناٹ اے سکسیسفل رائٹر. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, وہ سکسیسفل رائٹر نہیں ہے. ہی از ٹائرنٹ, ظالم بھی ہے, بٹ کوالٹی از دیٹ ہی از ریئلسٹ. اب یہاں پر صرف اتنی بات کہنے سے, ہنا جی, اتنی بات بیٹا کہنے سے کہ کل موسم ٹھیک نہیں ہوگا, مسٹر ریمسے کی پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے کہ ہی از ٹائرنٹ, ہی از ریئلسٹ. کیونکہ اس کو آج کے موسم اور کل کے موسم کی جو انڈیکیشن ہے, انداز ہے, اور جو موسم چل رہا ہے اس کے مطابق ریئلزم یہی ہے کہ کل بھی موسم ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, اب یہاں پر ایک اور ڈیبیٹ کھڑی ہو جاتی ہے. بھئی دیکھو, ناول کے اندر یا اس کے سیکوینس میں یا اس کی لائنز میں یا اس کے پلاٹ کے اندر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. چیزیں جو ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں سچویشنل ڈائلاگ کے اندر یا کریکٹرز کی موومنٹ کے اندر یا ان کے مزاج کے اندر کہیں نہ کہیں پائلڈ ہوں گی. باتوں کی, کفوں کی, سلوٹوں کے اندر باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی تو باتیں تو کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہیں, رکھی ہوئی ہیں, سلوٹوں کے اندر پڑی ہیں باتیں جو ہم نے نکالا. اچھا, ڈیبیٹ کیا کھڑی ہوگی؟ میرے لیے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی کل تو موسم خراب ہے. اب یہاں پر میرے لیے جیمز ایک مسئلہ بن گیا. بھائی جیمز کو جو وہ ریئیکشن دیا گیا ہے کہ کل جائیں گے یا سون جائیں گے, جلد جائیں گے, وہ جو ویو دیا گیا دیٹ واز دا رائٹ ویو. آج فادر کہہ رہا ہے کہ ریئلزم والا, ریئلسٹک, کہ کل تو موسم خراب ہوگا. فور کاسٹ بھی یہی کہہ رہی ہے, موسم بھی یہی بتا رہا ہے, سچویشن بھی یہی بتا رہی ہے, اور اتنی جلدی تیاری بھی نہیں ہو سکتی. تو کل موسم خراب ہوگا. تو یہ ایک ریئلسٹک جو ویو ہے, ٹو دا پوائنٹ, یہ ریئیکشن, یہ رد عمل بچے کو ٹھیک رہے گا یا وہ ہوپ والا ٹھیک رہے گا؟ پوائنٹ از دیٹ. ہوپ والا زیادہ. اگر اس کو ریئلسٹ بنانا ہے تو پھر تو دوسرا والا ویو ٹھیک رہے گا. ریئلسٹک. اب یہ کویشچن ہے, یہیں پر کویشچن مطلب دوبارہ سٹینڈ ہوتا ہے. اب دوبارہ چلتے ہیں وہاں پر. وہ ایک پڑھا تھا آپ نے, پلے پڑھا تھا, اوسٹر اینڈ دا پرل, میرے خیال میں پلے کا نام تھا, اوسٹر اینڈ دا پرل. وہ فرسٹ ایئر میں سر, فرسٹ ایئر, تھرڈ پلے. بچے کو پیسے کی ضرورت ہے, سمندر کا ایریا ہے, سیل سمندر ہے, ایک ہیری نام کا وہاں پر ڈریسر ہے, ایک انتہائی پڑھی لکھی لڑکی ہے مس مکچیا, یس مس مکچیا, وہ وہاں پر کیا ہے, ٹیچر ہے. ٹیچر چاہتی ہے بچوں کی پرورش اچھی ہو جائے, بچے وائلڈ سے بہتر ہو جائیں, اور ہیری چاہتا ہے بچے بس اوکے نیچرل رہیں اور اوکے بس ٹھیک ہے چلتے رہیں. بچے کو ایک دن ایک اوسٹر مل جاتا ہے. اوسٹر ایک سپی کا نام ہے, سر بند ہوتی ہے سپی, دونوں ہاتھ ملا کر میں نے رکھے ہوئے ہیں. سیپ کے اندر اگر ریت کا ایک ذرا چلا جائے
تو پلتا بڑھتا ہے اور وہ پرل بن جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے. لیکن 10 لاکھ اگر آسٹر ہوں تو اس میں سے ایک کے اندر پرل کے نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی خالی. باقی ساروں میں نہیں ہوتے آسٹر، باقی خالی ہوتے ہیں، ایک کے اندر چانس ہوتے ہیں. اب وہ آسٹر لے کر باربر کی شاپ میں جاتا ہے، اسی نائی کی شاپ میں جاتا ہے، اور اسے باربر کہتا ہے، کیونکہ بچے کو پیسے کی ضرورت ہے، باربر کہتا ہے بھائی اس فلاں آدمی کو بلا کر لے، اسے توڑے کھولے، اس کے اندر پرل نکلے گا. مس مکچیان جو کہ بچوں کو سیولائز کرنا چاہتی ہے اور اچھا بنانا چاہتی ہے، وہ پہنچتی ہے، وہ کہتے تم بچے سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اسے کیوں غلط ہوپ دے رہے ہو. 10 لاکھ میں سے ایک چانس ہے ہونے کا پرل، اور 10 لاکھ چانس ہے نہ ہونے کے. تو تم بچے کو یہ کہو کہ اس میں پرل نہیں ہے، کیونکہ 10 لاکھ چانسز ہے نہ ہونے کے اس میں پرل. تو تم بچے کو ہوپ دے رہے ہو، جھوٹی ہوپ دے رہے ہو، اور بچے کو جب اسے کھولے گا تو اس کے اندر جب پرل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو اس وقت بچہ مایوس ہو جائے گا، اور ایسا مایوس ہوگا ساری زندگی کے لیے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جائے گا، اور اس کو زندگی کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو بچے کو ریئلسٹ بنانا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ اس کے اندر نہیں ہے. تو وہاں اس باربر کی شاپ کے اندر ایک رائٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ رائٹر بیٹھا کٹنگ کرا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بحث جب چل رہی تھی تو اس رائٹر نے کہا میں یہ آسٹر خریدنا چاہتا ہوں، اور وہ $200 کا آسٹر خرید لیتا ہے. وہ بچہ وہاں پر $200 تو لے لیتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے کہ اس کو ابھی رائٹر کھولے گا اور دیکھے گا اس کے اندر پرل ہے یا نہیں ہے. تو رائٹر چپ کر کے بیٹھا رہا، کٹنگ کراتا رہا. تو اس رائٹر سے پوچھ لیا کیا آپ اسے کھول کر دیکھیں گے نہیں کیا اس میں پرل ہے یا نہیں ہے. تو رائٹر اسے جواب دیتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا پلے، وہ کہتے نہیں، میں پرل کی افزائش کو روکنا نہیں چاہتا، میں پرل کی افزائش کو روکنا نہیں چاہتا. میں پرل کی افزائش کو، تو کس چیز کی افزائش ہے یہ پرل؟ دیٹس اے ہوپ. میں ہوپ کی افزائش کو روکنا نہیں چاہتا. ریئلزم سے زیادہ بڑی قدر ویلیو کس کی ہے؟ ہوپ کی ہے. بیکاز آپ نے بیکن پڑھا ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہوپ کی تو ویلیو زیادہ ہے نا، ریئلزم تو بہت بیٹر ہے نا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ مر جانا ہے، لیکن ہوپ یہ ہے کہ زندہ رہنا ہے نا. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پر جو کریکٹر مسٹر ریمسے کا آیا ہے وہ ریئلزم والا آیا ہے، اسی لیے میں بھی ریڈر مسٹر ریمسے کی فیور میں نہیں جاتا، اور اس لیے ہم مسٹر ریمسے کو زیادہ کائنڈ فیوریبل کنسیڈر کرتے ہیں جینے کے لیے کہ یس کل جائیں گے. کل نہیں آئے گی تو پھر کل کو اگلے کل کی ہوپ دیں گے نا، اس ہوپ پر پھر ہوپ دیں گے. اور ہوپ کا بھی معاملہ دیکھو کتنا دلچسپ ہے کہ آپ ہوپ پر ہوپ، ہوپ پر ہوپ، جو ڈیجیکٹڈ ہے جس کے بعد نہیں ہے کچھ، کتنا مرضی لمبا کر لیں وہ پھر آپ کی اس میں آ جاتا ہے، ایکسپیکٹ کر رہا. اچھا ایک بات اور کر رہا تھا، اس نے کہا تھا، میرے خیال میں مجھے اب ٹیکسٹ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس نے کہا تھا نیکسٹ ڈے از ناٹ فیوریبل، یا نیکسٹ ڈے از اسٹارمی، یا نیکسٹ ڈے از کلاؤڈی. نیکسٹ ڈے ول بی کلاؤڈی ہونا چاہیے تھا، اس نے کہا تھا نیکسٹ ڈے از کلاؤڈی. ایگزیکٹ ٹیکسٹ یاد نہیں ہے، آئیڈیا یاد ہے. مسٹر ریمسے نے ایک تو ریئلزم کی بات کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے مسٹر ریمسے ایک تو یہ بات کی ہے، اور دوسری بات اس نے ٹائم کے حوالے سے کر دی ہے کہ نیکسٹ ڈے از کلاؤڈی، یا ڈے آفٹر نیکسٹ ڈے از آلسو کلاؤڈی. از کا لفظ استعمال کر کے ٹائم کے اسپن کو ہی وہ کیا گیا ہے. چیزیں چھوٹی چھوٹی لائٹ ہیں،
لیکن وہ توجہ بڑی مانگتی ہیں, باتیں بڑی کرنی ہوتی ہیں. اچھا, تو ٹائم کا یہ کنسیپٹ ہے. چھوٹی سی بات کروں کہ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر دے آر اونلی سنگل ٹائم. کوئی پاسٹ نہیں ہوتا, کوئی پریزنٹ نہیں ہوتا, کوئی فیوچر نہیں ہوتا, بس پریزنٹ ہوتا ہے. پریزنٹ پر ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ پیچھے جو ہوا, آگے جو ہوا, تو پاسٹ اور فیوچر کچھ نہیں ہے, پریزنٹ ہے. اس کا ایک بڑا بینیفٹ ہے ہمیں جدید دنیا میں. ہوا یہ تھا جس طرح کہ تارے زمین پر, تارے زمین پر نہیں, میرے خیال میں تارے زمین پر تھی مووی, رنگ دے بسنتی. رنگ دے بسنتی میں اس نے کہا, عامر خان نے, اس نے کہا ہم ایک اپنا پاؤں رکھتے ہیں پاسٹ پر, ایک رکھتے ہیں فیوچر پر, اور پریزنٹ پر مودتے رہتے ہیں. ہم نے پریزنٹ خراب کرتے ہیں نا اپنا. ہے بس ایگزام ہو جائے نا, پھر میں ریلیکس کروں گی, پھر چل کروں گی, پھر چلیکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا, پھر ماضی یاد آتا ہے, اوئے وہ پیریڈ بڑا اچھا تھا, وہ دن بڑے اچھے تھے, وہاں گئے تھے, وہاں گئے تھے, وہاں گئے تھے. واٹ از پریزنٹ؟ آپ اس وقت آئی ہیں, فین چل رہا ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہے, لائٹ کا ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انجوائے کریں نا. تو ٹیچرز کا ایٹیٹیوڈ بہت بٹر ہوا کرتا تھا پچھلے دنوں میں, 10 سالوں میں ٹیچر کا بھی بڑا بٹر ہوتا. وین ہی از ان دا کلاس ہی از ٹوٹل اسپاٹ, ہی از ٹوٹل وائلڈ. وہ کہتا تھا بس تم نے فیوچر میں کوئی چیز بننا ہے, زندگی یہاں سے بس شروع, تم نے یہ یاد کرنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ سمجھنا ہے, یہ کرو, یہ کرو. بیکاز ٹیچر کا فوکس پریزنٹ پر نہیں. وہ اپنے آپ کو بھی ٹینس کرتا تھا, بچوں کو بھی ٹینس کرتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جدید دنیا کیسی ہے, ہم ہنستے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں. مجھے ینگسٹرز میں وہ بات نہیں. آسما جب آئی تو یہ کہتے ہیں ہم وہاں پڑھتے تھے, جب یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی تو میں مذاق کر رہا تھا, یہ ٹینشن میں ہوتی تھی کسی اور ٹینشن میں, تو یہ ہنستی تھی. پھر اس کا ڈیلی دل کرتا تھا کہ کلاس میں جاؤں. ہماری آپ کی جو بیچ تھا وہ مطلب دی بیسٹ بیچ تھا, بہت کمال بیچ تھا نا. مجھے وہ یاد رہتا ہے بھائی, یہ میرا پیک کا بیچ تھا. آپ والا بیچ میں جب سے پڑھانے لگا ہوں تو وہ میرا پیک کا بیچ تھا. اس میں پڑھنے والے بڑے اچھے بچے تھے, وہ میرے پیک پر پڑھایا. تو اس میں کیا نشہ نہیں تھا, کیا کلاس چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. کیوں؟ ہم باتیں کرتے تھے, ہم پریزنٹ کو اس وقت ڈٹرمائن کر لیتے تھے. اور یہ لگتا تھا کہ ہمارے پریزنٹ کے اوپر, ہمارے اس کلاس کے 1 گھنٹے کے اوپر ہمارا پاسٹ اور فیوچر دوسرے جھولتے ہیں, نہ کہ ہمارا ان پر فوکس ہے. ہمارا فوکس ڈیلی آ کے اسے 1 گھنٹے پر ہو جاتا ہے, بھائی 1 گھنٹہ اچھا یہ پریزنٹ کی امپورٹنس ہے. تو یہاں پر اس کا لفظ استعمال کر کے یہ ڈٹرمائن کیا گیا ہے پریزنٹ از موسٹ امپورٹنٹ. پریزنٹ کو ذکر کرو. اچھا جی آگے چلیں. دراصل لائٹ ہاؤس اس جزیرے سے زیادہ دور نہیں جہاں وہ تمام لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں. 1 منٹ, اس میں گڑ ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں. ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ ٹھیک ہو, زبان نہ لگائیے گا. چمچ سے چکنا, بدلے نہیں آپ. پریزنٹ کو ڈٹرمائن نہ کریں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. جی کنٹینیو کریں. اس کو آنے دیں. بڑا خیال ہے آپ کو اس کا. میں پریشان ہو گئی. What is this? Have you changed your thoughts? یس آف کورس, ہم نے بدلتے ہوئے Have you دیکھا ہے. changed your belief? ہم لوگوں نے ہمارے I am talking to you. Hello.
Something is understood over there. We can't explain. आपकी अम्मियत हो रही है रियली हैं? सर एक रिडल पूछती हूँ आपसे ये ये मेरे बता 8 साल की अम्मियत हो रही थी अब्बा जी की डेथ हो वो तो- गई वो तो है बहुत 3 years पहले ago. था। अम्मी ठीक है, बहन भाई सारे ठीक है. शायद प्लास्टिक हो जाए आपके किसकी? मैं तो किसकी? पार्ट 1 की पार्ट 1 की वो 10 बजे आएंगी. 10 तो बज गए हैं और स्पोकन के भी 10 बजे आ जाएंगे. अब ये मैसेज किसके आए हुए हैं? किसी अननोन नंबर पे. 10 बजे इसे तो वादा याद आया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अच्छा बस कुछ सब्सक्राइब Okay, what a nice of you. Oh, where she is now? सर वो चख रही है चाय सर वो टेस्ट कर रही है कि मीठा ठीक है आधी चाय मेरी पी कर आई हुई है, मुझे यकीन है. ईमानदारी से बताओ. शेयर करना चाहिए गुड़ काट के थोड़ा खाएंगे पी थी चाय? दांत दिखाओ. पी थी. शुक्र है, मुझे लगा था कि ज़्यादा करके होगा. अच्छा यस नेक्स्ट. दरअसल अच्छा नहीं जब खानदान के तमाम अफराद वहाँ सैर की शक्ल में पहुँचते हैं तो हर कोई अपनी अपनी मसरूफियत में लग जाता है. जेम्स वहाँ तस्वीर खींचता है और इनकी माँ वहाँ स्वेटर बुनती है. इस तरह तमाम दिन गुजर जाता है. बच्चे तमाम दिन खेलते रहते हैं और अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं. लिली ब्रिस्को अपने आप को पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ रखती है. बूढ़ा अगस्टस कार्मिकल तमाम दिन ऊँघने में मसरूफ़ रहता है और जब वो सोता है तो बहुत से ख्वाब देखता है. टेंसले अपने उस्ताद मिस्टर वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ के दूसरे नावलों में देखता है कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरकीब का इस्तेमाल करते हैं. टेंसले एक लाइन छोड़ती टेंसले टेंसले अपने उस्ताद मिस्टर रैमसे के साथ एक मसला पर बहस में मसरूफ़ रहता है हत्ता कि शाम हो जाती है. जैसा कि एक हम- बात इसके अंदर स्टोरी की समझ नहीं आई कि वहाँ पर तस्वीर खींचने वाली बात और वहाँ पर जाने वाली बात, क्या ये पहले दिन गए थे वहाँ पर? मैं भी ये देख रही थी दे हैव सेकंड डे नॉट. गए थे सेकंड डे सेकेंड डे नहीं गए थे ये वहाँ पर. ये तो फिर यूथ में जाकर जाते हैं, वो उस दिन नहीं जाते. तो लाइट हाउस या तो उसने एंड का हवाला दे दिया है कि आखिर वो उस पर जाते हैं. सर लेकिन वो शुरू में नहीं जाते. उनको काफ़ी महीने गुजर जाते हैं. वो फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं. तो अगर ये स्वेटर बुनने वाली बात जो है ये तो घर में बैठ के बुनती है और वो कहती है कि मैं वहाँ जाकर उसे दूंगी. उसके बेटे को हाँ, जो लाइट हाउस पर लाइट हाउस कीपर है उसको जाके दूंगी. लेकिन बात को दोबारा पढ़िए. दरअसल लाइट हाउस इस जजीरे से ज़्यादा दूर नहीं जहाँ वो तमाम लोग गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आए हैं. जब खानदान के तमाम अफराद वहाँ सैर की शक्ल में पहुँचते हैं तो जब हाँ, वही जब वो कह रही है जब पहुँचते हैं. तो हर कोई अपनी अपनी मसरूफियत में लग जाता है. जेम्स वहाँ तस्वीर खींचता है और इनकी माँ वहाँ स्वेटर बुनती है. अब ये यहाँ पर मिस्टेक है कोई. ये घर की बात हो रही है जिस घर में वो गए हैं ना समर वेकेशन वहाँ भी तो वो बनाने। सैर के लिए तो आए हैं। हाँ अच्छा, यानी वो ये जब वहाँ पर खानदान तस्वीर खींच जब रहे वहाँ हैं। पहुँचता है अच्छा वहाँ पहुँचते हैं यानी कि उस जजीरे पर पहुँचते हैं, उस घर में पहुँचते हैं. ओके, एक बात क्लियर हो गई कि ये फैमिली लाइट हाउस तक अभी तक ट्रैवल नहीं किए इन्होंने, कि वहीं पर मौजूद है, तस्वीर खींच रहे हैं या वो वो तो वहाँ 10 पर साल के जजीरे बाद पर। जाते हैं ना end में। स्वेटर बुन रहे हैं. अब ये नीटिंग क्या है? नीटिंग एक्चुअली ये क्रिएटिविटी है. ये कोई चीज़ तामीरी काम करने का शौक़ है जो उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है. याद रखें पूरे लाइट हाउस के अंदर डायरेक्ट नहीं बताया जाता कि करैक्टर क्या है और क्या करते हैं. हम दूसरे के जहन के अंदर करैक्टर का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे देखकर अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरा करैक्टर क्या है. इसी तरह नीटिंग करना मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नीटिंग तामीरी काम करना या कुछ करते रहना या हार्ड वर्क या कुछ तरह का. जी इस तरह तमाम दिन गुजर जाता है. बच्चे तमाम दिन खेलते रहते हैं और अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं. अच्छा जी. टेंसले जो है वो अपना मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट है, यंग है. मिसेस रैमसे के साथ अटैच भी है थोड़ा सा. शी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम आल्सो, थोड़ा उसके अट्रैक्शन भी है.
ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو پسند بھی تھوڑا سا کرتے ہیں یا سیکسول اٹریکشن ہے، ایسے لائٹ سا ایسے کہیں شبہ ہونے لگتا ہے، تو ایسا ڈٹرمائنڈ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات کلیئر ہوگی، یہ ٹینسلے جو ہے اسٹوڈنٹ ہے نا مسٹر ریمسے کا، مسٹر ریمسے کا، یہ تھوڑا سا اسی کے موڈ میں رہتا ہے، مسٹر ریمسے کے موڈ میں رہتا ہے، اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس گھر کے اندر ایک اور کریکٹر بھی موجود ہے کیونکہ اس گھر کے اندر بہت سارے مہمان ہیں۔ سر کاپی کسی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسٹر ریمسے، اس کے اندر ایک اور جو اونگتا رہتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ کارماکیل۔ کارماکیل ایک اولڈ ایج ہے، نشہ کرتا ہے، یہ کوئی پرانا پوئٹ ہے، پوئٹری بھی کرتا تھا، اس کو مطلب ہے ناکام طبیعت کا کوئی شخص ہے جو نشہ۔ اب ایک کریکٹر یہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ گھر مہمان نواز بھی ہے کہ اس گھر کے اندر مختلف کریکٹر اور بھی آ کر رہ رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور اہم کریکٹر موجود ہے، للی برسکو۔ للی برسکو، للی برسکو 32 ایئرز اولڈ ہے، اسپنسٹر ہے، اسپنسٹر ہے، یعنی کہ شادی نہیں کی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ شادی نہ کر کے اس نے زندگی کا کوئی اچھا پارٹ، گڈ پارٹ جو ہے وہ کھویا ہوا ہے، اس کو کہتی ہے۔ مسٹر بینکس کو پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے، یہاں پر ایک مسٹر بینکس ہے، اس کو لائک کرتی ہے۔ مسز ریم سے چاہتی ہے کہ یہ مطلب ہاں کوئی آپ اسے لو کہیں، سیمی لو کہیں، یا اسے پسندیدگی کہیں، یا وہ اس کی کمپنی میں رہتی ہے، تو یہ دونوں ساحل سمندر پر بے پر سیر کرنے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ سیر کرنے ساحل سمندر پر بہت سارے کریکٹر آتے ہیں، للی برسکو اور مسٹر بینکس بھی جاتا ہے، مسٹر اور مسز ریم سے بھی جاتے ہیں، اور بچے بھی جاتے ہیں۔ اور بے پر جانا، ٹھہرنا، یہ بھی ایک عجیب ایکسپیرئنس ہے۔ سمندر کے قریب پہنچ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سفر مکمل ہو گیا ہو، جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو، اور ان ڈیونز کو، ریت کو پاؤں کے نیچے جب مسٹر ریم سے محسوس کرتا ہے، وہ ڈھیریاں جو ہیں ریت کی، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی از ڈٹرمائنڈ، کہ وہ ڈٹرمائنڈ محسوس کرتا ہے کہ جیسے زندگی ڈٹرمائنڈ ہو گئی ہو، اور سمندر آگے بے کراں کوئی چیز ہے، یعنی کہ زندگی کا سفر صرف یہیں تک ہے، وہ یہ فیل کرتا ہے۔ سر اس کے لیے للی برسکو کے بارے میں کچھ کوسچنس کرتے ہیں۔ یہ شروع کرنے کے بعد بات کر لیں، ٹائم اگر بچتا ہے تو اس میں، نہیں تو پھر کل۔ تو جیسا کہ ہم ورجینیا وولف کے دوسرے ناولوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریم آف کانشیسنس کی ترکیب کا استعمال کرتی ہے اور اپنے کرداروں کی تمام دن کی مصروفیات، مشاغل اور سرگرمیوں کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اس طریقے کے استعمال سے وہ اپنے کرداروں کی تحلیل نفسی کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ اب یہ بڑے امپارٹنٹ مرحلہ آ گیا ہے جس کو سمجھانا سب سے مشکل ہے، وہ ہے ناول لکھنے کی ٹیکنیک، اور یہ ٹیکنیک کا نام ہے اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک۔ یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے، اس کا گریجول اگر میں راستہ بتاؤں آپ کو، تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر عربی سٹوری لے کر آئیں، جیمز جوائس کی۔ سر ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی اس کے ساتھ ایسی ہی اسٹوری پڑھی ہے، سن رائز آن دا ویلی، وہ بھی سیم اس کے جیسی۔ چلو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں پورٹریٹ آف این آرٹسٹ ایز اے ینگ مین۔ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے پھر ڈچز اینڈ جولر، وہ جو شارٹ سٹوری ہے، BA میں تھی نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ بھی اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک میں ہے، تو یہ بھی اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک کے اندر ہے۔ اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک میں انتہائی دیسی الفاظ میں اگر کہوں کہ جیسے کوئی بھولی بھالی کہانی لکھنا، کہانی کے کریکٹر سنجیدہ ہوں، کہانی کے معاملات بھی بڑے سنجیدہ ہوں، لیکن بھولے بھالے انداز میں لکھنا۔ میں کہانی سناتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ لڑکی نئی بیاہ دلہن تھی، اور اس کے ہسبینڈ نے اس کے پہلے دن ہی اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ یار یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا شعور ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا،
یہ اس کی ماضی کی کوئی ایسی بات تھی جو اس کو بری لگی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، مانتے ہیں، لیکن اتنی بڑی سزا ایک انسان کی زندگی تک. آئی ایم ٹیلنگ یور اسٹوری، میں اسٹوری بتا رہا ہوں اور یو آر انتھرالڈ. آپ اس جوش جذبے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ واقعی اہم بات ہے، آپ بھی ناٹ ٹینشن. ایک اور طریقہ ہے، ایک دفعہ کسی نہیں وہ نہیں کریں، ایک دو کرنے. بس اس کے کان کے قریب تیزاب پڑا تھا تو، لیکن اس نے کوئی غلطی بھی کی ہوگی، اب پتہ نہیں کیا کیا تھا اس نے، لیکن وہ مرد انتہائی سیٹسفائی تھا. اس کے بعد پھر اسے پنشمنٹ سزا بھی ملی تھی اور لڑکا کافی پریشان رہا تھا اس کے اندر اور جیل میں جا کر، اور لڑکی بھی کافی پریشان تھی. پھر اس کو کسی اور نے اپنا لیا تھا میرے خیال میں، وہ کہیں اور تھی. جی واٹ از دس؟ معاملات وہی ہیں، کریکٹر وہی ہیں، بات انتہائی سنجیدہ ہے، لیکن بتانے کا انداز جو ہے وہ بھولا بھالا سا ہے. یہ میں انتہائی سادی سی ڈیفینیشن کی آج نئے طریقے سے. اس معاملے کو ذرا گمبھیر کر کے دیکھتے ہیں. اسٹریم آف کانشیسنس کہتے ہیں کہ انسان کے سینٹر میں ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں چیئر کو دیکھتا ہوں تو ذہن کے اندر چیئر آتی ہے، شکل و صورت اس کی آ رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خیالات نہیں آ رہے مجھے. ہاں میں اگر غور سے سوچوں گا اس چیئر کے بارے میں کہوں گا یہ چیئر مسٹر بلینے کی تھی نا، اور وہ مر گیا تھا، اور وہ بھی اس چیئر پر کتنے مان سے بیٹھا کرتا ہوگا، کتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے. اب نا میں نے چیئر کے بارے میں اور سے ریلیٹڈ چیزیں کو سوچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جب میں سوچنا شروع کر دوں گا دیٹ ول بی کلٹیویٹڈ تھاٹ. جب میں سوچنا شروع کر دوں گا یہ میری کلٹیویٹڈ تھاٹ ہو جائے گی. یہ میرا اصل اسٹریم آف کانشیسنس سینٹر نہیں ہوگا. میرا سینٹر میں جو آئیڈیا تھا وہ بھولا بھالا تھا اور چیئر کی شیپ تھی. اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، کلٹیویٹ ہو گئی تھاٹ. تو یہ اسٹریم آف کانشیسنس اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہوتی ہے جو اصل اور پیور ہوتی ہے، ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے. جمایا روک لو خیر ہے، ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے. نیچرل ہے سر. ہاں یہ نیچرل ہے جی، دے دیا کریں کوئی بات نہیں. تو ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا اسٹریم آف کانشیسنس کے بتایا کیا بتایا جی، آپ بتائیں. سر یہ ایک آئیڈیا ہے سینٹر، جو کہ ہمارے مائنڈ کے سینٹر میں ہوتا ہے. جو بھی سوچ آتی ہے انڈیویجول اسٹارٹ میں آتی ہے، وہ اسٹریم آف کانشیسنس میں اسٹارٹ ہوتا ہے. نام کیا آپ کا؟ اینا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ اسٹارٹ ہے. جسٹ اے منٹ. سر ماسٹرز کر رہی ہوں. ماسٹرس اینڈ کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ خان. شادی ہوئی ہے؟ جلدی کرو. میں کو پتہ نہیں کیا بتانے لگے. اچھا، اب جب میں نے ان سے پوچھا، دیکھو ہے نا، جب میں نے آپ سے پوچھا آپ کا نیم کیا ہے، اس وقت آپ کی سوچ کلٹیویٹ ہونا شروع ہو گئی. سوچنا شروع کر آپ اسٹریم آف کانشیسنس سے آگے بڑھ گئے. سینٹرل آئیڈیا جب میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا، سینٹرل آئیڈیا میں صرف آپ کو ہونے کا احساس تھا، بس کہ میں ہوں، میں بیٹھی ہوں، میں ہوں، بس میں بیٹھی ہوں، میں ہوں، بس سر جب تک سوچ ہونے کا بس احساس تھا کہ میں ہوں. وہ اسٹریم جب آپ نے سوچنا اس کے اوپر شروع کیا، کلٹیویٹ کرنا شروع کیا، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میری کوالیفیکیشن یہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، سر مذاق کر رہے ہیں، سر کو ایسی بات لگائیں گے، یہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا نا آپ نے ایسے. تو یہ دیٹ واز کلٹیویٹڈ تھا، دیٹ واز ناٹ کانشیسنس اور اسٹریم آف کانشیسنس. تو اب ایک بات ذرا کمپلیٹ جہاں سے میں کر لوں، پھر اس کے بعد پھر آپ کی بات سنوں. اب اس اسٹریم آف کانشیسنس کو آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ بھولا بھالا سا ہونے کا احساس جو کہ ان انٹرپٹڈ ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی بھی مداخلت نہیں ہوتی کسی چیز کی، کسی سوچ کی، وہ اسٹریم آف کانشیسنس ہوتی ہے. اور اسٹریم آف کانشیسنس جو ٹیکنیک ہوتی ہے
وہ اسی ان انٹرپٹڈ بھولے بھالے انداز میں لکھی جانے والی کہانی ہوتی ہے جہاں رائٹر جو ہے اپنے ذہن کے اندر آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لکھ رہا ہوتا ہے رائٹر جیسا خیال وہ بھولا بھالا سا اس کے سینٹر میں موجود ہے وہیں بھی لکھی جا رہا ہوتا ہے جو بھولا بھالا خیال. اسی لیے کوئی بڑا کوٹ نہیں آتا. کوٹ تو اسی وقت ہے کہ جب سوچی سمجھی تھاٹ کے ساتھ آپ لکھیں گے. اسی لیے بے ربط ہوتا ہے ناول اسٹریم آف کانشسنس کا. اسی لیے بات پوری نہیں ہوتی، باتیں مختلف باتوں کے غبارے چل رہے ہوتے ہیں. کہیں سپلیش ہوتا ہے، کہیں پانی ہوتا ہے، کہیں ریت ہوتا ہے، کہیں ڈرائی ہوتی ہے، کہیں کوئی بات ادھوری ہوتی ہے، کہیں ایک لفظ ہوتا ہے، کہیں کریکٹر آ جاتے ہیں، کریکٹر ایکسپلین نہیں ہوتے. ہونے کا احساس بیکاز رائٹر یہ کہتے ہیں یہیں تو اصل وائے ہے، یہیں تو اصل ہے. جو کلٹیویٹ ہو گیا وہ تو آرٹیفیشل ہو گیا اور وہ غلط ہو سکتا ہے. دس از اے کپ، انہوں نے کہا دس از اے کپ، انہوں نے کہا دس از اے کپ. کوئی اور شخص کو دیکھے وہ کہے دس از اے کلور، کوئی کہے بلور، کوئی چیز بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ کلٹیویٹ تھاٹ کا قصور ہوگا، لینگویج کا قصور ہوگا، لیکن اصل چیز کا قصور نہیں ہے. اگر ایک رائٹر یہ لکھتا ہے یس کپ واز آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے، ایک رائٹر لکھتا ہے راؤنڈ فل آف ٹی واز اوور دیئر، راؤنڈ فل آف ٹی واز اوور دیئر. اس کو شکل راؤنڈ نظر آئے، اس نے کہا راؤنڈ فل آف ٹی واز اوور دیئر، راؤنڈ ٹی کہہ دیتے ہیں. تو اسٹریم آف کانشسنس ہے، اس میں پھر کیپیسٹی ہے، اوریجنل ہے، پیور ہے. تو ایسی ناول سٹوری جو اسٹریم آف کانشسنس ٹیکنیک میں لکھی جاتی ہے وہ انکلٹیویٹڈ ہوتی ہے، سم تھنگ نیچرل ہوتی ہے، سم تھنگ پیور ہوتی ہے، سم تھنگ ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اسٹریم آف کانشسنس کے دائروں کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. اللہ سی آگے دیکھیں جی، پڑھیں. بے ربطگی کا دوسرا نام جو ہے وہ اسٹریم آف کانشسنس ہے. بے ربطگی کا نہیں بیٹا، بے ربطگی کا نہیں، ترتیب تو نہیں ہے نا. ان انٹرپٹڈ تھاٹ جو ہے دیٹ اسٹریم آف کانشسنس. بے ربط لازمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اسٹریم آف کانشسنس کے اندر اتنی زبردست یکسوئی پیدا ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں، آپ نے میری آخری بات پر غور نہیں کیا. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان انٹرپٹڈ تھاٹ کے اندر آپ کمال قسم کی یکسوئی حاصل کر لیں. اگر آپ یکسوئی حاصل کر لیں گے تو اس وقت پھر آپ بے ربط نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، دیکھو میں بیٹھتا ہوں ایسے آنکھیں بند کر کے، میں اپنے بھووں کے درمیان میں رنگوں کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے مجھے بچوں کو پڑھانا چاہیے، مجھے خیال آ رہا ہے کہ یار فلاں بندے نے میرے ساتھ بڑا غلط کیا تھا، مجھے خیال آ رہا ہے میں فلاں سے ریونج لوں گا، فلاں کی میں آنت نکال لوں گا، فلاں کی کڈنی نکال کے بیچ دوں گا. میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، سب کچھ بھی ہے. آپ کا کیا مطلب ہے ریونج اب ایسے ہوں گے کہ لوگ چھری مار کے بھاگ جائیں گے؟ اب ریونج بڑے ٹیکنیکل ہیں. ہم تو ریونج ایسے لیں گے پیٹ پاڑ کے کڈنی نکال کے بھاگ جائیں گے، کڈنی بیچیں گے 10 لاکھ روپے کی اور ساتھ ریونج بھی پورا ہو جائے گا. اور کیا دکھ بھی نہیں ہوگا. ٹیکنیکل ریونج آ گیا نا میرا بیٹا. بندے بھی ٹیکنیکل میں مذاق کر رہا تھا، اللہ معاف کرے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے ذہن میں یہ مختلف خیالات آ رہے ہیں نا. وعلیکم السلام. ادھر آ جاؤ سندھ، ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ، نہیں ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا پانی پی لو. تو اگر میرے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں اور میں اپنے خیالات کی باریکی میں نہیں جاتا، ان کو کاٹ دیتا ہوں، ان کو روک دیتا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ یکسوئی اتنی ربط والی ہوتی ہے، اتنی کمال ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کائنات کی اتنی دلچسپ سیر کرنے لگ جاتے ہیں، اتنا انجوائے کرتے ہیں آپ ان رنگوں کو، ان کے ساتھ رہنے کو، ان ٹنلز کو، ان موقعوں کو، ان جگہوں کو، خدا کی ذات کو، خدا کے کمالات کو، تخلیق کو، ہر ایک چیز کو اتنا انجوائے، اتنا ربط ہوگا. آپ نے کہا اب تک جو زندگی آنکھیں کھولوں گا تو مر جاؤں گا.
اس کیفیت کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ربط والی جو کیفیت ہے یہ کمال ہے, یہ یکسوئی والی ہے, یہ اسٹریم آف کانشنس کی صورتحال ہے پیور. اس اسٹریم آف کانشنس کے ذریعے جو کہ اسپیس اینڈ ٹائم سے ماورا ہے, آپ اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی بات تھی کہ اسٹریم آف کانشنس کیا بے ربطگی کا نام ہے, تو میں کہوں گا نہیں. اور کیا حال ہے؟ سر ایک شعر مجھے آیا تھا جی بات کا. جی جی میں انہیں کی طرف سنایا تھا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنا. پتہ نہیں اقبال صاحب مجھ سے پیچھے ہیں کہ مجھ سے آگے ہیں, یہی پتہ نہیں چلتا اب تو بھائی. ایک لمحہ لگتا ہے کہ اقبال صاحب پیچھے ہیں, ہم تو آگے نکل گئے ہیں. عشق کے آگے مراحل کچھ اور بھی ہیں, اور ایک لمحہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیج ہی بعد میں آئے, ہمارے بھی بعد میں آئے کہ او اچھا اقبال نے یہ کہا تھا. یہ تو اب معاملات کیوں نہ فیوچر ہے نہ. شعر اچھا ہے, ٹھیک ہے, آگے چلیں. لیکن ملنگ شعر ہے, بندے کو کر ملنگ دے گا. جی اب تمام افراد سنہ رات کے کھانے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس لطف اندوز ہوتے ہیں. مسٹر بینکس کو وہاں خاص طور پر مدعو کیا جاتا ہے. عشائیہ کے بعد تمام بچے سو جاتے ہیں, جبکہ باقی تمام افراد ساحل پر سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. مسٹر اینڈ مسز ریمسے وہاں مطالعہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. انہیں وقت گزرنے کا احساس وقت ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب باہر روشنی میں تبدیلی آتی ہے, بالکل اس طرح جیسے مسز ڈیلوے کو وقت کے بہاؤ کا بگ بینگ سے پتہ چلتا ہے. سر یہ والی لائن نہیں ہے, یہ لائن کسی اور ناول سے. ہاں یہ مسز ڈیلوے کسی اور ناول اس کا نہیں ہے, اس میں بھی کوئی کریکٹر نہیں. جی آگے چلیں. تمام کرداروں کے آپس میں ملنے سے ان کی مختلف خصوصیات اور کردار کی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تمام کرداروں کی منفرد خصوصیات اور خوبیوں کے جاننے کی بدولت ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر کردار تنہائی اور اکیلے پن کا شکار ہے. ہر کردار اپنی تنہائی کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے کردار کی ایک علیحدہ اور منفرد اندرونی حالت پیش کرتا ہے. اچھا پھر ہر ایک کے پاس اپنی علیحدہ ہی دنیا ہوئی نا. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. دراصل یہ ناول مختلف کرداروں کی ماضی کی سرگرمیوں, تجربات, واقعات, حادثات اور مشاہدات وغیرہ کے مطالعہ کا دوسرا نام ہے. ورجینیا وولف کی بہترین فن کرداری کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام کرداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ہر کردار اپنی ہی شخصیت میں ایک منفرد خصوصیت رکھتا ہے. اب وہاں رات ہو جاتی ہے اور ہر کردار گھر کے اندر آ جاتا ہے. وہاں کچھ عرصہ کے لیے لائٹ بند ہو جاتی ہے. دراصل یہ مختلف کرداروں کا ایک دوسرے سے چند گھنٹوں کے لیے ملنا ان تمام تجربات, مشاہدات, شادی اور اموات کے واقعات کو ظاہر کرتا ہے جو اس عرصہ میں ہوئے. جس میں مکان 10 سال خالی پڑا رہا, یہ وہی تجرباتوں, مشاہدات اور مختلف کرداروں کی شادی اور موت کے واقعات ہیں جو ابھی تک مختلف کرداروں کے ذہنوں میں نقش ہو گئے ہیں اور ان کی خود کلامی انٹیریئر مونولوگ کی صورت میں منظر عام پر آ رہے ہیں. یوں ہی اگلی صبح ہوتی ہے, تمام کردار سمر کیمپ میں واپس آ جاتے ہیں. اگرچہ مسز ریمسے وفات پا چکی ہے, لیکن ابھی تک اس کی روح تمام کرداروں کے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہے. مسز ریمسے کی روح یادوں کی صورت میں مختلف کرداروں کے ذہنوں میں آتی ہے اور اس طرح ابھی تک وہ اپنا نظریہ ان کے ذہنوں میں برقرار رکھے ہوئے ہے. جیمز اپنے باپ اور بہن کے ساتھ لائٹ ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے. للی برسکو کچھ اور عرصہ کے لیے وہاں قیام کرتی ہے اور اسی جگہ اپنا ایزل سیٹ کرتی ہے جہاں اس نے آج سے 10 سال پہلے لگایا تھا. دراصل وہ ایزل وہاں اس لیے لگاتی ہے تاکہ وہ اپنی پینٹ ہونے والی تصویر مکمل کر سکے. للی برسکو اپنی ماں کی تصویر مکمل کرتی ہے کیونکہ ماں کا تصور ہر وقت اس کے ذہن اور آنکھوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے. مرحومہ مسز ریمسے کا تصور بار بار مختلف کرداروں کے ذہنوں میں آتا ہے جو کہ لائٹ ہاؤس کی مستقل رہنے والی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے. اس ناول میں کسی قسم کی شدت پسندی جیسے لوٹ مار, قتل و غارت, ڈاکہ زنی, جنسی ہوس وغیرہ کے واقعات کا ذکر نہیں ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ناول ایک روایتی ناول نہیں ہے کیونکہ اکثر روایتی ناولوں میں جذبات کی شدت پسندی جیسے واقعات ہوتے ہیں. اس ناول میں اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک کو اپنایا گیا ہے اور ناول کا تمام ایکشن کرداروں کی خود کلامی کے ذریعے آگے بڑھتا ہے.
ورجینیا وولف اکثر اپنے ناولوں میں اس تکنیک کے استعمال کے ذریعے ہر کردار کو نہ صرف اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی کیفیت کا خود مطالعہ کرے بلکہ اپنے اندر ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو خود بہتر محسوس کر سکے۔ مزید برآں ورجینیا وولف مختلف کرداروں میں ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو دوسرے مختلف کرداروں کے ذریعے بھی ظاہر کرتی ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورجینیا وولف کا سب سے بامقصد اس ناول کو لکھنے میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف تمام کرداروں کو حقیقی انداز میں پیش کر سکے بلکہ ان کی منفرد شخصیات کی خوبیوں اور خصوصیات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کر سکے۔ اوکے جی، نائس حافظ۔ سر یہ ایک جی۔ چیز زندہ جو ہے وہ کس چیز سے سمبل ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے لائٹ ہاؤس کو تو کہا کہ اسٹریم آف کانشیسنس کا ہے۔ میں تھک گیا ہوں بس۔ وہ تو مطلب مسز فرینڈ کا ہی لیا تھا تصور، اس کو ماں کنسیڈر کرتی تھی۔ اچھا وہ لیڈیز کو مسز ریمسے کو بھی ماں کنسیڈر کرتی اور وہ اسی کو پینٹ کرتی۔ جو کریکٹرس کا لکھا ہوا ہے انٹیریئر مونولوگ، تو یہ وہ اسٹریم آف کانشیسنس کے کوشچن میں بھی تھا کہ اسٹریم آف کانشیسنس کا مطلب دوسرا نام ہے انٹیریئر مونولوگ بھی ہو ٹھیک ہے، انٹیریئر مونولوگ ہے، مونولوگ نہیں ہے۔ مونولوگ تو یہ ہے کہ ہم جو خود کلامی کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، لیکن انٹیریئر مونولوگ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کوئی بات ایسے ایک دم سے پھوٹ پڑتی ہے، پھر گم ہو جاتی ہے، پھر پھوٹ پڑتی ہے، پھر گم ہو جاتی ہے۔ ایپیفینی ہوگی، دل دی ایپیفینی۔ ہاں، دل دی ایپیفینی، ایک تو ہوتا ہے دل دی ایپیفینی وچ سجنا پئی سجدی اے تصویر تیری۔ صحیح بات ہے سر، ایک ہے دماغ کی ایپیفینی، ایک دل کی ایپیفینی۔ اچھا، ایک اور میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ یہ جو مسز رینسے کا کریکٹر مطلب اس کی ڈیتھ کے بعد بھی سب کے مائنڈ میں رہتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، تو کیوں ہے ایسا؟ اس کا ایکسپیرینس آپ کو نہیں ہے کہ موسٹ اٹیچڈ پرسن اور اسپیشلی امبریلا لائک پرسن، مادر فادر، جب وہ آپ سے ڈیٹیچ ہوں گے، کیونکہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے فادر کا، تو جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو بالکل ہم اتنے زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے۔ یہ اتنے زیادہ اٹیچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا ذہن میں اثر ہو گیا بعد فادر کا، تو اس سے جب اٹیچ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سر وہی بات ہے، جب چیز پاس ہوتی ہے تو تب قدر نہیں ہوتی، وہ کھو جاتی ہے۔ لیکن کوئی چیز اور بھی ہے اس کے علاوہ، شاید آپ کے جینز، آپ کے مزاج، کیونکہ آپ انہی سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ انہی کا حصہ ہوتے ہیں نیچرلی تو آپ وہیں ہیں نا، اسی کے جسم کا حصہ ہیں، تو وہ کوئی اسپریچول کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ جو بعد میں ذہن میں نقش رہتی ہے۔ تو یہ مطلب بہت زیادہ اٹیچمنٹ کے بعد وہ شخص جب چلا گیا ہے تو مختلف لوگوں کے ذہن میں اس کا نقش رہ گیا ہے کہ وہ اس طرح کرتی تھی، اس طرح کہتی تھی، یہ کہتی تھی۔ اچھا، تھوڑا سا مطلب کمپلیٹ سمری تو نہیں پڑی، لیکن تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہے کہ مسز رینسے کے مطلب جیسے آئیڈیاز تھے یا جیسا وہ چاہتی تھی، وہ دوسرے کریکٹر جو ہے پھر اس طرف ٹریول کر رہے ہیں مطلب آفٹر ہر ڈیتھ، کہ مطلب وہ لائٹ ہاؤس جانا چاہتی ہے یا اس کے مطلب آئیڈیلسٹک ہے، وہ ہوپ رکھتی ہے۔ پھر مسٹر رینسے بھی اینڈ میں جا کے چینج ہو گیا ہے، مطلب وہ پہلی بات آپ نے کیا کی ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے نہیں یار، مسز رینسے کے مطلب انفلوئنس کی وجہ سے دیکھا کہاں سے وہاں؟ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی، کیا کہا کہ مسز رینسے جو ہے نا کائنڈ ہے اور ہر ایک مطلب اس کی طرف کریکٹرس کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے ابھی۔ ہاں، یعنی جو فالو جاتی ہے نا، یہ جو اس کے آئیڈیاز ہیں، ہوپ اور آئیڈیلسٹک ہونا، اور اسی وجہ سے اس کی جس طرح وہ ٹریول کرنا چاہتی ہے، اسٹرگل کرنا چاہتی ہے، پھر وہ اپنے بیٹے کو ہوپ بھی دلاتی ہے کہ ہم جائیں گے، اٹس مین کہ وہ بھی کچھ پانا چاہتی تھی، انر سیلف کو ریلائز کرنا چاہتی تھی، سم تھنگ کچھ ایسا تھا۔ تو پھر ناول جو ہے وہ اینڈ بھی اس بات پہ ہو رہا ہے نا کہ اس کی ایک طرف لیلی کی پینٹنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے، پھر وہ مسٹر ریم سے بھی ایگری ہو گیا ہے، وہ بھی جانا چاہتا ہے لائٹ ہاؤس، تو مطلب سم تھنگ کوئی فلفلمنٹ ہے کس چیز کی، تو اس کے مسز رینسے کے انفلوئنس کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ۔ اچھا، اس کو مطلب یا ڈیٹیل یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرف اگر ہوپ تھی مسز رینسل اور مسٹر رینسل کا وہ ریئلسٹ تھا، تو اس نے مطلب ٹریول دکھایا ہے ریئلزم سے آئیڈیلزم کی طرف۔ رائٹ، یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے آپ کا۔
یہ لاسٹ والا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. ہوپ کی طرف سفر ہے ریئلسٹ سے. فلفلمنٹ کی طرف، شعور کی طرف، ریئلزم سے. لیکن وہ ٹائم پیریڈ، اسپین آف ٹائم بھی ہے اس کے اندر. اتنا ٹائم بھی گزر گیا اس ٹریول کو مکمل کرتے کرتے. ٹائم پیریڈ بھی کافی. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کو کتنا لائٹ لیا گیا ہے، اس پر اسٹریس نہیں دیا گیا، اس کے لیے باقاعدہ کوئی اسٹرگل نہیں دکھایا گیا، اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں دکھایا گیا. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے بس گیپ آیا ہے اور پھر وہاں تک وہ چلا گیا ہے. ہاں یعنی وہ باقاعدہ ایک طور وہی جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ان ریویل چیزوں کو خود ریویل کرنا پڑے گا، تو وہ ایک کس طرح انفلوئنس پڑ رہا ہے اور مطلب کیسے کیسے پڑ رہا ہے، وہ چیزیں ڈائریکٹلی نہیں شو آؤٹ کی گئی. میں آپ کی بات سن کے یہ سمجھ رہا ہے کچھ لٹریچر ایسا ہے جو بڑا قداور ہوتا ہے. آپ سامنے دیکھتے ہیں درخت کی طرح آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جاتا ہے، آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی چھاؤں میں بھی ہوتے ہیں، اس کی خوشبو میں بھی ہوتے ہیں. اور کچھ لٹریچر ایسا ہوتا ہے وہ آپ کو کھوجنا پڑتا ہے. یہ کھوجنے والا ہے. اور یہ واقعی ناول ایسا ہے جس کے لیے جھکنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اور پھر خود ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ اس اوسٹر کے اندر پارل ہے اور یا کیسا نہیں ہے. ہے. اگر ہے تو کیسا ہوگا، نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. یہ بتائیں چائے پئیں گے؟ چائے بنا لو. نو